बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर हर तीसरे रोज़ देकर होता थी और मेरी अम्मा को कह जाती कि अगर एक माह में तुमने अपनी बेटी की शादी ना की तो वो मर जाएगी। अम्मा बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी उम्र अभी 14 साल थी। आखिरकार इस औरत की बातों में आकर अम्मा ने मेरी शादी एक 80 साल बूढ़े से करके मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। मगर शादी की रात जैसे ही मेरा दूल्हा कमरे में आया तो ये देख के मेरे होश उड़ गए कि वो तो इसी हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी भी किसी अच्छे और खूबसूरत शहजादे से हो। वो घोड़े पे सवार होकर आए, मुझसे शादी करके मुझे अपने संग ले जाए। हालांकि मेरी उम्र ऐसे ख्वाब देखने की नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों ये बात मेरे दिल में आती रहती। मेरी उम्र 14 साल है और अभी मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरा कोई भाई या बहन नहीं थी। मैं माँ की इकलौती बेटी थी। अब्बा भी इस दुनिया में नहीं था। अम्मा बताती है कि उसने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला क्योंकि मैं घर में गुर्बत का राज देखा था। अब्बा के मरने के बाद अम्मा अकेली रह गई थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए अम्मा को ही बाहर निकलना पड़ा। वो मुझे स्कूल छोड़ने के बाद लोगों के घरों में काम करने चली जाती। जब स्कूल से छुट्टी का वक्त होता तो वो मुझे अपने साथ ले जाती। वो जिस घर में काम करती मैं वहाँ एक तरफ बैठी अम्मा को काम करते देखती रहती। फिर शाम को अम्मा के साथ घर आ जाती। क्योंकि अम्मा मुझे लंच साथ दे कर देती थी, इसलिए मैं ब्रेक टाइम में लंच कर लेती थी। वो जिस घर में काम करती उसका मालिक बहुत ही अमीर कबीर आदमी था। बहुत बड़ी कोठी थी, वसी और लान था और पोर्ट में 3 गाड़ियाँ खड़ी थीं। इस घर की मालकिन भी बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मालिक के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और 2 बेटे शादीशुदा थे, जबकि छोटा बेटा अभी पढ़ रहा था, लेकिन मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा था। बेटे सुबह के जाते रात को आते और छोटा बेटा हर वक्त अपने कमरे में बंद पड़ता रहता। एक रोज़ शाम का वक्त था, मैं सहन में बैठी पढ़ रही थी जबकि अम्मा कच्चे किचन में बैठी रात का खाना बना रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और सोचा कि इस वक्त हमारे घर कौन आ सकता है। हालांकि शाम के वक्त कोई हमसाया ही आ जाता था। मैं इस वक्त यही समझी कि कोई हमसाये से कुछ लेने या देने आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत मौजूद थी। वो औरत न जाने कौन थी जो हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने इसे पहली बार देखा था। उसने बुर्का पहन रखा था, लेकिन चेहरा बेनकाब था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 40 साल के लगभग होगी। इस उम्र में भी इसकी जवानी नहीं डल रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और गोरी चिटी थी। मैंने इसे पूछा कि अब कौन है, वो किससे मिलना है। वो औरत मुस्कुराई, कहने लगी, क्या ये मरियम का घर है? मरियम मेरी अम्मा का नाम है। इसलिए मैं इस औरत के मुंह से अम्मा का नाम सुनकर चौंकी। जी, ये मरियम का घर है, लेकिन आप कौन? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने पूछा कि क्या मरियम घर पर है? मैं इससे बहुत ज़रूरी काम आई हूँ। मैंने कहा, हाँ अम्मा घर हैं, आप अंदर आ जाएं। मैंने इस औरत को लेकर सहन में आ गई और अम्मा को इत्तला दी। अम्मा भी फ़ौरन किचन से बाहर आई और इस औरत को हैरत से देखने लगी, क्योंकि वो भी इस औरत को नहीं जानती थी। अम्मा ने इसे पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? अम्मा ने औरत ने अम्मा के करीब जाकर मध्यम आवाज़ में कुछ कहा तो अम्मा ने मुझे फ़ौरन कमरे में जाने का कहा और इस औरत के साथ सहन में पड़ी चारपाई पर बैठकर बातें करने लगी। मेरा कमरा चूँकि सहन से काफ़ी फासले पर था, इसलिए अम्मा और इस औरत की जो भी दरमियान बातें हो रही थी वो मुझे न सुनाई दे रही थी, बल्कि तजस्सुस ज़रूर हो रहा था कि ये औरत कौन है और अम्मा से किस सिलसिले में मिलने आई है। खैर, कुछ देर के बाद वो औरत चली गई और अम्मा ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। अम्मा किचन की तरफ जा रही थी। जब मैंने अम्मा से इस औरत के बारे में पूछा, अम्मा ने कहा कि वो मेरी एक जानने वाली है, वैसे ही मुझसे मिलने आई थी। लेकिन मैं अम्मा का चेहरा देखकर समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है जिसने अम्मा को परेशान कर दिया है। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। जब हम माँ बेटी खाना खा रहे थे तो मेरी अम्मा को परेशान और खोया खोया महसूस किया। मेरे खरीदने के बावजूद अम्मा ने कुछ नहीं बताया, तो मैंने भी ज़िद ख़त्म कर दी। अगले 3 रोज़ के बाद शाम को वही औरत फिर आ गई और अम्मा हस्बे मामूल मुझे कमरे में बेच कर इससे बातें करने में मसरूफ़ हो गई। मुझे इस औरत की आमद खटकने लगी। अम्मा ने मुझे चाय बनाने का कहा तो मैंने चाय बनाकर दे दी। वो दोनों चाय पीने के साथ साथ खुसर फुसर भी करती रहीं।
میں ان کی باتیں سننا چاہتی تھی، لیکن پھر خود کو ایسے کام سے باز رکھا، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا اچھی بات نہیں، اس سے انسان کو کردار مسخ ہوتا ہے۔ میں اپنا کردار مسخ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب وہ عورت چلی گئی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی، اماں کے پاس آ گئی اور پوچھا وہ عورت کون ہے اور کیا کرنے آتی تھی۔ اس روز بھی اماں کا چہرہ پریشان سا تھا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے مجھے ٹال مٹول، اماں کوئی تو ایسی بات ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، ہو سکتا میں کوئی حل نکال سکوں۔ میں نے نرمی سے اماں سے بات کی، اماں نے کہا کوئی خاص بات نہیں، تو پریشان نہ ہو اور جا اپنا کام کر۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ گول مول بات کر رہی تھی۔ اگلے روز اسکول سے واپسی پر میں نے اماں کے ساتھ اس مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن سے ملی تو اس نے مجھے اچھا رویہ نہ دیا اور نہ ہی مجھ سے سیدھے منہ بات کی۔ میں مالکن کی اس رویے پر بھی حیران تھی۔ آج سے پہلے تو مالکن نے کبھی مجھ سے برے رویے سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ خوش دلی سے ملتی تھی، اور چند دنوں میں ان کا رویہ یہ کیوں بدل گیا؟ شام کو جب میں اماں کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہوئی تو میں نے اماں سے اس کی مالکن کے رویے کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے کہا کہ ہاں، آج کل مالکن بے حد پریشان ہے، شاید ان کو اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا ہوگا، اسی لیے وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، لیکن مجھے مالکن کے رویے کا افسوس ضرور ہوا۔ اگر اس کا جھگڑا شوہر سے ہوا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہم گھر پہنچ گئے اور رات کے کھانے تک تیاری میں مصروف ہو گئے۔ مزید 2 روز ہی گزرے تھے کہ وہی عورت اماں کے ملنے آ گئی۔ اتفاق سے اماں اس وقت قریبی ہمسائے کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس عورت کو اماں کے بارے میں بتایا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، بولے ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ صحن میں پڑی چارپائی پہ بیٹھ گئی اور میں اس کے لیے چائے بنا لائی۔ میں نے اسے چائے دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا میری اماں سے کیا رشتہ ہے؟ وہ عورت مسکرائی اور کہا کہ میرا نام پروین ہے اور میں تمہاری اماں سے تمہارے لیے بات کرنے آتی ہوں، لیکن تمہاری اماں نہیں مان رہی، شاید اسے تم سے محبت نہیں اور وہ تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ اس عورت پروین کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی، اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ میں سمجھی ہی نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اماں کو مجھ سے کیوں نہیں محبت؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ عورت پھر مسکرائی اور چائے کی چسکی لیتے بعد میں کہا یہ بات تم اپنی اماں سے پوچھ لینا، ویسے صرف تمہیں اتنا بتا دیتی ہوں کہ تم 1 مہینے کے بعد مر جاؤ گی۔ پروین کی یہ بات سن کر تو میں شش نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایسی بات کہہ دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرنا تو سب نے ہی ہے، جو روح اس دنیا میں آئی ہے اسے واپس بھی جانا، لیکن بھلا وہ عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گی؟ مرنے کا تصور کرتے ہی میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ میں نے سکتے کی کیفیت میں پروین کو دیکھتے ہوئے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گی؟ پروین مسکرائی اور چائے کی چسکی لینے کے بعد کہا کہ مجھے ایک نجوبی نے تمہارے بارے میں بتایا، تو میں تمہاری اماں کے پاس آ گئی اور اسے بتایا، لیکن وہ تو ماننے کیوں تیار نہیں۔ دیکھو میں اب جا رہی ہوں، تم اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ وہ میری بات مان لے، ورنہ بہت پچھتائے گی۔ اتنا کہہ کے وہ عورت کپ چارپائی پر رکھنے کے بعد چلی گئی اور میں کافی دیر تک سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ میرے دل کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اماں کب گھر آئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو جب اس نے میرا کندھا پکڑ کے ہلایا تو مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لائی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اور یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ تمہیں کئی بار کہا ہے کہ دروازہ بند کر کے رکھا کرو، کھلے دروازہ دیکھ کر ڈاکو گھر میں گھس آتے ہیں۔ اماں نے پریشان لہجے میں کہا تو میں نے جواب دیا ہاں اماں، وہ عورت آئی تھی۔ اماں چونکی، کون عورت؟ وہ جو ہر تیسرے روز آتی ہے، کیا اس نے تم سے کوئی بات کی؟ اماں نے پوچھا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں سر پکڑ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا اماں وہ عورت کیوں یہ کہہ رہی تھی کہ میں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گی؟ اماں شاید مجھے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بھی ٹھان لی کہ آج معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اس لیے میں نے اماں سے ضد لگا لی اور بالآخر اماں کو مجھے بتانا ہی پڑا۔ اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اور میں آنکھیں جھپکنا بغیر ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اماں نے بتایا کہ پروین کہتی کہ تمہیں 1 مہینے کے اندر اندر شادی نہ ہوئی تو تم مر جاؤ گی۔ وہ ہر تیسرے دن اسی لیے آتی ہے تاکہ مجھے
سمجھا سکے، لیکن میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ عورت نجومی ہے اور اس نے تمہارا ذائچہ بنایا ہے، تمہاری زندگی بہت کم رہے گی، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری کہیں شادی کر دوں۔ میں حیرت و شش نظروں سے اپنی اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں بھی تو میری عمر 14 سال ہے، میری اتنی جلدی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے احتجاج کرنے والے لہجے میں کہا، لیکن اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بچی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں، اگر تم مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گی، اس لیے میں تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ اماں کہتے کہتے رو پڑی اور میں جلدی سے اماں کو گلے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اس وقت مجھے لگا جیسے موت میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہو اور میرے جسم سے روح نکلنے کو تیار ہو۔ ہم دونوں ماں بیٹی کچھ دیر ایک دوسرے سے گلے لگ کے روتی رہی، پھر ہم الگ ہو گئیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں آنسو پونچھے اور کہا، ٹھیک ہے اماں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے لیے رشتہ تلاش کرو۔ اماں خوش ہو گئی اور اگلے ہی روز اس نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہے۔ اماں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اچھا پڑھا لکھا اور سوبر ہو، میں اس کے ساتھ خوش و خرم رہ سکوں، لیکن ایسا رشتہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ تیسرے دن پروین بھی آئی اور اماں نے اسے میری ضد اور رضامندی بتا دی۔ وہ خوش ہو کر چلی گئی اور جاتے ہوئے بتا گئی کہ اسی نظر میں ایک رشتہ ہے، دولہے کی عمر 80 سال ہے اور بہت ہی امیر کبیر ہے، نازیہ اس کے ساتھ خوش رہے گی اور اس کے مرنے کے بعد سے اس کی ساری دولت اس کی ہو جائے گی۔ اماں نے جب دولہے کی عمر بتائی تو میں دھنگ رہ گئی۔ 80 سالہ بڈھا آدمی تو میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن اماں کے سمجھانے پہ میں نے سر جھکا لیا۔ چند روز کے بعد پروین میرے ہونے والے 80 سالہ دولہے کے ہمراہ ہمارے گھر آئی۔ جب مجھے پتہ چلا، اماں نے مجھے بتایا کہ چائے بنا کر لانے کا کہا تو میں ڈرتے ڈرتے چائے بنا کر لے گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس آدمی کی عمر 80 سال تھی، لیکن وہ بے حد ہی صحت مند اور بھاری جسامت کا تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو اس کی بچی ہی لگوں گی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے اندر سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور بغور مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چائے دی اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ 80 سالہ دولہے کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، اسے مجھ سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی؟ کہتے ہوئے بڑی عمر کا مرد اپنی چھوٹی عمر کی بیوی کا وفادار ہوتا ہے اور اپنی باقی زندگی اس کے آگے بچھ بچھ کر گزارتا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میں اماں کے سامنے رو پڑی۔ اماں مجھے تسلیاں دے کر، بیٹی پریشان نہ ہو، بہت اچھا انسان ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں تمہارے لیے بہت سے رشتے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ پھر جب تمہارا شوہر مر جائے گا تو اس کا مطلب سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، پھر تم بعد میں اپنی شادی اپنی پسند کی مرد کے ساتھ شادی کر سکو گی۔ اماں نے مجھے سہانے خواب دکھا دیے۔ میں اس خوابوں میں الجھتی چلی گئی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور 2 ہفتے بعد میری شادی ہوگی، اس لیے اماں نے تیاریاں شروع کر دی۔ اماں نے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کے متعلق میرے رشتہ داروں کو علم ہو کہ میری شادی ایک 80 سالہ بڈھے سے ہو رہی ہے۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام جاوید تھا، اس کا اپنا بزنس تھا اور اس کا شمار شہر کے معروف بزنس مینوں میں سے ہوتا تھا۔ اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ بہرحال مقررہ تاریخ کو میری جاوید کے ساتھ انتہائی سادگی سے شادی ہوگی اور اماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں جاوید کے ساتھ اس کی کار میں سوار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ جاوید کی طرف سے بھی صرف 3-4 لوگوں نے شرکت کی۔ ویسے بھی میں نے ایسی کئی شادیاں دیکھی تھیں کہ دلہن کافی کم عمر اور دلہا کافی عمر کا ہوتا۔ پروین مجھے جملہ اور اسی میں لے گئی اور شاندار انداز میں سجے گئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں گھونگھٹ کیے ہوئے اپنے 80 سالہ دولہے کے منظر میں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں خوف اور شرم کے مارے اور زیادہ سمٹ گئی۔ جاوید نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے اسے نہ دیکھا، وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر اس نے بیڈ پر بیٹھ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے جب السلام علیکم کہا تو میں بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ یہ آواز تو میرے دولہے کی نہیں تھی۔ جب جاوید پروین کے ساتھ میرے گھر آیا تو میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ جاوید کی آواز کافی بھاری تھی، لیکن سلام کرنے کی آواز سے مختلف تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی اور سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا تو کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹ گئی۔
وہ میرا 80 سالہ شوہر نہیں تھا، بلکہ وہ تو اماں کی مالکن کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا، اس لیے اسے یہاں دیکھ کر میرے لیے حیران ہونا نہ فطری بات تھی۔ اس کی عمر 20 سال تھی اور بے حد خوبصورت نوجوان تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ جاوید کہیں؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا تو وہ نوجوان زیر لب مسکرا دیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں نازیہ، میرا نام ہی جاوید ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری شادی تو 80 سالہ جاوید سے ہوئی تھی جو پروین کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، لیکن میرے سامنے اماں کی مالکن کا بیٹا بیٹھا تھا اور وہ خود کو جاوید کہہ رہا تھا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ دیکھیں، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری شادی ان جاوید کے ساتھ ہوئی جن کی عمر 80 سال ہے۔ اب یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تم شور مچاؤ گی میں ہی تمہارا شوہر ہوں، جاوید ہوں۔ اچھا ٹھہرو، میں باجی پروین کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں ساری بات بتا دیں گی۔ اتنا کہ وہ مجھے شش و پن میں مبتلا کر کے کمرے سے چلا گیا اور میں دروازے کو تکتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پروین کے ساتھ کمرے میں آیا۔ باجی آپ اسے ساری بات بتائیں، یہ تو مجھے شوہر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پروین بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جبکہ جاوید صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ پروین نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پیار سے کہا، نازیہ اس نے سچ کہا ہے کہ اس کا نام جاوید ہے اور یہ تمہارا شوہر ہے۔ جس 80 سالہ آدمی کو تم اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے اور اس کی عمر 45 سال ہے۔ میں نے بھی جان بوجھ کر اس کی عمر 80 سال بتائی۔ میں حیرت سے پروین کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر پروین نے میری حیرت دور کرنے کی خاطر کہا، نازیہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جاوید کی بڑی بہن ہوں۔ جب تم پہلی بار اپنی اماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی تو جاوید تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر تم پہ فدا ہو گیا۔ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا، اس لیے وہ تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ جب بھی تم اماں کے ساتھ ہمارے گھر جاتی تو چھپ چھپ کر تمہیں دیکھتا رہتا۔ یہ چاہتا تو تم سے تعلق بڑھا سکتا تھا، لیکن میرا بھائی بہت اچھا، بہت نیک ہے۔ یہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ امی نہیں مانے گی کہ ایک نوکرانی کی بیٹی ہمارے گھر کی دلہن بنے۔ اس کے باوجود جاوید نے امی سے بات کی تو وہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے اس کی شادی تم سے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جاوید میرا بہت لاڈلا بھائی ہے، اس لیے اس نے جب مجھے بتایا تو میں نے بھی اماں سے بات کی۔ جب اماں نہ مانی تو میں نے جاوید سے مل کر پلان بنایا۔ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے شوہر کا نام بھی جاوید ہے۔ پھر میں تمہاری اماں کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اگر تم نے 1 مہینے کے اندر اندر نازیہ کی شادی نہ کی تو وہ مر جائے گی۔ میری اس بات سن کر وہ پریشان ہوگی۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ نازیہ ہمارے گھر میں ہی ہمیشہ خوش رہے گی، میرا بھائی اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ مان گئی، لیکن اسے تمہاری طرف سے ڈر تھا کہ تم راضی ہوتی ہو یا نہیں۔ تمہاری اماں نے تم سے بات نہیں کی اور جس روز وہ پروین کے گھر گئی تھی تو میں نے آ کر ساری بات بتا دی اور یوں تم ڈر گئے۔ جب تمہاری اماں نے تم سے بات کی تو تم رضامند ہوگی۔ جب میں نے اپنے شوہر جاوید کو لے کر تمہارے گھر رشتے کی بات پکی کرنے گئی تو تم سمجھی کہ تمہاری شادی اس 80 سالہ بوڑھے سے ہو رہی ہے، لیکن اب دیکھ لو تمہارے دولہے کی عمر 20 سال ہے۔ میں نے بے اختیار جاوید کی طرف دیکھا اور وہ زیر لب مسکرا رہا تھا اور پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے اپنی شادی کے حوالے سے جو بھی خواب دیکھا تھا وہ حقیقت میں پورا ہو گیا تھا، لیکن ایک پریشانی لاحق تھی کہ جب جاوید کی اماں کو ہماری شادی کا علم ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ یہ بات میں نے پروین سے کی تو اس نے کہا، پریشان مت ہو نازیہ، امی آج نہیں تو کل رشتے کو قبول کر ہی لے گی۔ میں نے ایک اور سوال کیا کہ کیا آپ کی امی جاوید کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی؟ پروین نے بتایا، نہیں، دراصل اماں جاوید کو پڑھنے کے لیے لندن بھیجنا چاہتی تھی اور یہ تم سے شادی پر اڑ گیا، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ پروین کے جانے کے بعد جاوید میرے پاس سامنے آ کر بیٹھ گیا، مجھے پیار بڑی نظر سے دیکھنے لگا۔ اس نے یوں دیکھتے میں بہت شرما رہی تھی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ جاوید کہہ رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے جو خواہش کی اس نے پوری کر دی۔ اب مجھے بے حد سکون مل گیا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہوگی۔ اگلے روز ہم دونوں میاں بیوی جاوید کی امی کے پاس پہنچے۔ پروین اور اس کے شوہر جاوید پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھ کر جاوید کی امی دنگ رہ گئی۔ میرے شوہر جاوید نے
جب اپنی امی کو ساری بات بتائی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت واویلا مچایا، ناراض بھی ہوگی، لیکن بعد میں وہ اس شرط پہ مان گئی کہ ہمارا ولیمہ دھوم دھام سے کرے گی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے 1 ہفتے کے بعد ہمارا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا، جس میں میرے رشتہ دار سمیت جاوید کے رشتہ دار بھی شرکت کی۔ وہ سبھی ہمارا اچانک شادی پر حیران تھے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد جاوید پڑھنے کے لیے لندن چلے گئے اور میں ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ شادی کے بعد بھی میں نے تعلیم جاری رکھی۔ 4 سال کے بعد جب جاوید اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے تو میں بہت خوش تھی۔ اس کے بعد ہماری زندگی خوش و خرم گزرنے لگی۔ میں نے ساس صاحبہ کے کہنے پر اماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اپنا گھر کرائے پر دے دیا۔ جاوید مستقل طور پر اب میری عمر 18 سال ہے اور میں ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں۔